अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जीडीपी को बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने ज़रूरी हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आलमी मंडियों तक पाकिस्तानी मसनूआत को किस तरह पहुँचाया जा सकता है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इजाज़ अली भट्टी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, हमारे टैक्स अमूर हैं, FC हैं। उनके साथ मौजूद हैं शेख अदील साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। इजाज़ भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। हम अपने GDP को बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर जो इक़दाम हैं, आप समझते हैं उनसे मुतमईन हैं? जो आपने अभी बात आगाज़ की कि GDP को इंक्रीज़ करने के लिए क्या जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, एक्सपोर्ट की बात की है, मेरी उसमें जो सबसे है कि हमारा जो मुल्क है ये एग्रो बेस्ड मुल्क है। जी जी। यहाँ पे जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर, जो हमारे मेजर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर है, तो हमारी GDP में लेकिन जो रेशो है इसकी एग्रीकल्चर की वो बहुत नॉमिनल, में एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आपको दे 2% है टैक्स सिस्टम में, 2% है और 93% इसका हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। तो उस हवाले से जब तक हम एग्रीकल्चर को जो है GDP जो इसकी इनकम है उसको GDP में ऐड करने की कोशिश नहीं करेंगे, उतनी देर तक हमारी GDP पाकिस्तान की बेहतर नहीं हो सकती। उसके लिए पहले आपको जो एग्रीकल्चर टैक्स जब भी किसी ने लगाने की कोशिश की है, हमेशा ही जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो हमारे वडेरे हैं, उन्होंने उसको नाकाम किया है। जी जी। कभी भी उसको टैक्स लगने नहीं दिया। जब तक एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे वो मेरी GDP में शामिल नहीं होगा, वो बेहतर नहीं हो सकता। तो उसके लिए अब देखें, पहले ये अख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट के पास था, फिर ये शिफ्ट हो गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। अब दो तरह के एग्रीकल्चर लग रहे हैं, एक लैंड बेस है एग्रीकल्चर टैक्स और दूसरा है इनकम बेस है। लेकिन दोनों में जो कलेक्शन है वो हम टोटल जब कलेक्शन देखते हैं, हाँ वो प्रोविंस की मैं रेवेन्यू उठा लूँ या उठा लूँ, फेडरल गवर्नमेंट के पास अब अख्तियार ही नहीं है, तो उसमें भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो रेवेन्यूज़ हैं पंजाब गवर्नमेंट के या सिंध गवर्नमेंट के, वो बहुत कम रेशो है। मीन्स के वहाँ पे टैक्स की कलेक्शन ना होने के बराबर है। तो जब तक इस सेक्टर को आप टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन की रेशो को नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स कलेक्शन के तरीक़ाकार को नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स की इन्फोर्समेंट को नहीं बढ़ाएंगे, उतनी देर तक हमारे पाकिस्तान की जो है वो GDP में बेहतरी मैं समझता नहीं आ सकती। बाकी सेक्टर तो साथ के एग्जिस्ट करते हैं, वो उसके सपोर्टिव हैं, लेकिन मेजर ये है यहाँ पे कभी भी एक तो है, अगर सीरियसली लगाने की कोशिश किया तो उसको, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो जो हमारे जागीरदार हैं, जो वडेरेस हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। तो इसके लिए सबसे मैं जो तजवीज़ पेश करूँगा यही है कि एग्रीकल्चर को प्रॉपर टैक्स किया जाए, यहाँ पर जो प्रॉपर एक सिस्टम है लाया जाए, जैसे FBR है उसकी अपनी इनकम टैक्स के मामलात हैं या सेल टैक्स के मामलात को जैसे इन्फोर्स किया जाता है, कस्टम के को इन्फोर्स किया जाता है, एग्रीकल्चर में कोई स्ट्रिक्ट किस का निज़ाम लेके आए। 18वीं तरमीम के बाद आप समझते हो कोई बेहतरी आई है इस तरफ? कोई बेहतरी नहीं। प्रोविंसेस के पास अख्तियार तो आ गया, लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना, उसकी जो कलेक्शन की रेशो है एग्रीकल्चर की टोटल रेवेन्यू में किसी भी सूबे का उठा लें, बहुत माइनर सी रेशो होगी जो वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें टोटल उनके रेवेन्यू में। तो उस हवाले से सबसे पहला तो यही है कि एग्रीकल्चर को जो है इसको प्रॉपर किया जाए। देखें ना, ये लोग भी जो बाकी एक बंदा उठ के आता है, वो इंडस्ट्री लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, उसके ऊपर 40 किस्म के टैक्स देने पड़ते हैं, एक नहीं है 40 किस्म के टैक्स वो देता है। ख्वाजा साहब मेरे साथ बैठे हैं, माशाल्लाह ये ज़्यादा इंडस्ट्री को डील करते हैं, हम लोग तो लिटिगेशन में हैं, लेकिन एक जो एग्रीकल्चर वाला है वो कोई टैक्स नहीं देता। अच्छा, 60 की दहाई तक हम एग्रीकल्चर तक ही महदूद थे और पाकिस्तान का एक नाम था ये एग्रीकल्चर में, लेकिन उसके बाद हमने एक नारा लगाया इंडस्ट्रियल का। तो आज 2023 में बैठे हैं, दोनों में हम कहाँ तक कामयाब हुए? इंडस्ट्रियल का नारा लगा, लेकिन देखें ना, फिर हम जब पीछे जाएंगे, इंडस्ट्री का नारा लगा 60s अयूब में, तो खैर उतना पीछे ज़्यादा नहीं बयान कर सकूँगा। देखें ना, अयूब के दौर में उसमें कहते हैं, जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, जब नारा लगा GDP बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, हमने बड़ी तरक्की की। लेकिन अनफॉर्चुनेट जब भुट्टो साहब का दौर आया रूम का, तो जब सारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया गया, जी, तो एकदम से सब जो जितनी भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हुआ। जब शेक हुआ, उन्होंने सब इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी। जब इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उसके बाद फिर आप देखिए हम कहाँ पे आके खड़े हो गए, सारा कुछ खत्म हो गया। जो कंट्रीब्यूशन था प्राइवेट जोन हमने बनाए, उनका क्या फायदा हुआ? कोई, मैं दसा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ, तो हम पीछे बहुत पीछे फिर चले गए। उसके बाद फिर ज़िया उल हक साहब का दौर आया, लेकिन उसमें भी कोई इतनी खास मैं समझता हूँ तरक्की नहीं हुई।
جو میجر اب اس انڈسٹری میں دیکھیں تو جو ہمیں جی ڈی پی میں جو سپورٹ کیا وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے کیا تھا. جی جی. جو ہمیں سپورٹس کے گڈس نے کیا جو ہمیں اوپر لے کے گئے تھے. جی جی. لیکن آج وہ بھی بے حال ہے. ٹیکسٹائل کی انڈسٹری پاکستان کی تباہ ہو چکی ہے. ایک ہمارے پاس رہ گیا ہے یہ سپورٹس والا, اس میں ہمارا ہے لیکن وہ بھی ٹوٹل زیرو سیکٹر آپ جس کو بتا رہے ہیں. جی جی. لیکن اس کا بھی کنٹریبیوشن کوئی میجر کنٹریبیوشن نہیں رہ گیا. ٹیکسٹائل پہ ہمارا بڑا زیادہ ریلائنس تھا. ضیاء الحق کے دور سے آگے سے دیکھیں تو بڑا یہ بوم آیا ہمارے اوپر اور اس نے ہمیں بہت جو ہے جی ڈی پی میں انکریز کیا, ہمارے ریونیوز بھی بڑھے ہیں. لیکن فی الوقت وہ بھی ختم ہو چکا ہے. فیصل اقبال خان صاحب, ابھی جس طرح اجاز بھٹی صاحب فرما رہے تھے ٹیکسٹائل سیکٹر آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں. ٹیکسٹ جی ڈی پی ہم اگر پاکستان میں دیکھتے ہیں 10.4 ہے حکومت کے مطابق, لیکن جو اسٹیٹ بینک کہتا ہے, ماہر معاشیات کہتے ہیں وہ 15% کہتے ہیں ٹیکسٹ ٹو جی ڈی پی ہو تو ملک سروائیول کر سکتا ہے. اور جو ہماری جی ڈی پی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں گیپ کہاں پہ ہے؟ جی ڈی پی سے مراد ہے کہ ہمارا جو فرد واحد ہے جی جی وہ پاکستان میں کیا کنٹریبیوشن کر رہا ہے ٹورڈز ٹیکس. ابھی ہم کل بیٹھے تھے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ایک میٹنگ میں, تو وہاں پہ 12,000 ممبر ہیں ہمارے, جن میں سے 9,600 ممبر ایکٹیو ہیں, اور ان 9,600 میں سے صرف 2,000 ممبر پاکستان میں رہ گئے, یعنی کہ 7,000 سے زیادہ باہر جا چکے پاکستان سے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے, اب جب تک آپ یہاں پہ ایک یوزفل یوتھ نہیں لائیں گے, پاکستان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یوتھ. دنیا میں جرمنی لے لیں, اسپین لے لیں, اٹلی لے لیں, پورا یورپ لے لیں, وہ آپ کی یوتھ کو فری ویزے دینے کے لیے تیار ہیں. ان کے پاس یوتھ ہے ہی نہیں. جی جی ٹھیک ہے, دے وانٹ ینگ پیپل ٹو کنٹریبیوٹ اکانومی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو ہمارا ایل پلاننگ ہے نا گورنمنٹ کے پارٹ پہ, وہ یہ ہے کہ اس یوتھ کو ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر پا رہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بات کریں ٹیکسٹائل کی, ایک ٹیکسٹائل مل میں 1100 لوگ ورکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی لیٹسٹ جو یونٹ آیا ہے نا ٹیکسٹائل کا, اس میں صرف 16 ورکر رہ گئے, باقی تمام کام آٹومیٹ ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ 1100 بندوں کا کام وہ 16 بندے کریں گے, باقی مشینز کریں گے, تو وہ تو بندے ہو گئے فارغ. ان کی تو کمائی پھر گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی طرف کوئی نہ آئی نا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں وہ تو ٹیکس دیں گے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کب بڑھے گی؟ جب لوگوں کی انکم بڑھے گی اور اس انکم پہ وہ ٹیکس دیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. بیسیکلی مجھے اپنے اس یوتھ کے لیے ایک پلاننگ کرنی ہے, پلاننگ کر کے ود ان دی کنٹری سورسز بنانے ہیں جس سے وہ لوگ اس ملک میں کوئی کنٹریبیوشن کر سکیں. آپ کے اسی پروگرام کی توسط سے ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ ایکسپورٹ وہ ہے جس کے لیے امپورٹ کچھ نہ کرنا پڑے. اگر میں پاکستان کی سطح پہ جا کے دیکھوں ٹیکسٹائل سیکٹر کا ڈبیکل کیوں ہے کہ ٹیکسٹائل میں ہمیں ہر وہ چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہے جس کے لیے را مٹیریل باہر سے آتا ہے. فار ایگزامپل فائن کاٹن ہے, ایجپشن کاٹن ہے, رشین کاٹن ہے, یا افغانی کاٹن بھی ہماری کاٹن سے بہتر ہے. اس میں لانگ سٹیپل ہوتا ہے, اس میں ییلڈ زیادہ ہوتی ہے, اور اسی کی یہ جو آپ کی فائن کوالٹی 80 کاؤنٹ ہوتا ہے نا, جیسے یہ شرٹیں یہ کپڑا وغیرہ بنتا ہے, یہ سارا کچھ اس فائن کاٹن سے بنتا ہے. جی جی. اگر آپ اس کی امپورٹ نہیں کریں گے جی جی تو وہ تمام انڈسٹری جو ایکسپورٹ کر رہی ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگی. اب پچھلے 3 سال یا 1.5 سال شہباز شریف صاحب کی حکومت اور اس کے بعد بھی سال گزر گیا ہے تقریباً, اب ہماری امپورٹ بند ہے. آپ ایک امپورٹ کے لیے جاتے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس, وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں لکھ کے دو کہ امپورٹ کیوں کرنی ہے, پھر ہم ڈیسیژن کریں گے. وہ ڈیسیژن ہوتے ہوتے 3 مہینے ہو جاتے ہیں. اب ٹیکسٹائل کا ایک المیہ ہے کہ یہ فیشن 1 ویک کے بعد بدل جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ایکسپورٹ کا آرڈر ہے نا, اور آپ وہ اس کو ود ان ٹائم نہیں دیتے تو وہ سارا سامان اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں, آپ اس کی پیمنٹ نہیں کرتے, واپس نہیں آتا وہ سامان. ٹھیک ہے, اب ود ان دی کنٹری ٹیکسٹائل تو ہم چلا نہیں سکتے کیونکہ ہمارا امپورٹ کا بل جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ کا بل بیلنس آف ٹریڈ نیگیٹو ہو جاتا ہے. اب کچھ دن پہلے یہ ایک نعرہ لگا رہے تھے کہ جی بیلنس آف ٹریڈ پازیٹیو ہو گیا. بات سمپل یہ ہے کہ کنک اگاؤ گے تو روٹی کھاؤ گے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ بیلنس آف ٹریڈ پازیٹیو کرتے کرتے آپ نے کیا کیا, سارے کاروبار کو ٹھپ کر دیا. اسٹیل ملیں آپ کی بند, پائپ ملیں آپ کی بند, پھر آپ کا جو میجر آپ کو چنک ملا تھا کرونا میں, چائنا نے ایلومینیم, کاپر, اسٹیل یہ پاکستان سے امپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, جی جی. اب
آپ کو چاہیے تھا اس کو سٹرینتھن کرتے, اپنی ایکسپورٹ کو اس طرف ڈالتے. اب جیسے ہی یورپ کھلتا گیا ہے, یورپ نے اس طرح کی اپنی انڈسٹری کو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں کہ وہ چائنیز بائر دوبارہ یورپ میں شفٹ ہو گیا. فار ایگزامپل ہمارے پاس 60 روپے یونٹ بجلی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اگینسٹ انڈیا میں, سری لنکا اور بنگلہ دیش میں جو یونٹ ہے, ہماری ٹیکسٹائل کیا ہمارا کوئی بھی ایکسپورٹر کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. یہاں پہ آپ کا جو ویج ریٹ ہے منیمم 32,000 آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے. اب پاکستان کی لیبر دنیا میں چیپ ترین لیبر سمجھی جاتی ہے, لیکن کیونکہ ہم امپورٹ اور بجلی اور اوور ہیڈ سے ڈسے ہوئے ہیں, ہم ایکسپورٹ کے لیے مال ہی نہیں بنا سکتے. اب آپ کے اسی پروگرام میں نے بتایا تھا کہ صرف ایک سیکٹر کو اگر ہم ٹیپ کر لیں, آئی ٹی سیکٹر کو, تو ہمارا سارے کا سارا بھلا ہو سکتا ہے. اس وقت 280 ارب ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ پہ چلا گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری 2.5 ارب ڈالر کی ہے. لیکن فیصل صاحب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں, اگر جس طرح 25 دسمبر گزرا ہے, اس 25 دسمبر کے لیے پورے سال حکومت اگر ٹیکسٹائل یا دوسرے پوری دنیا سے آرڈر ہم سب لے سکتے ہیں, اس کو 25 دسمبر کو جو برادری مناتی ہے دنیا میں, سب کے آرڈر ہوتے ہیں شرٹ کے لیے. جیسے آپ کپڑوں کی بات کر رہے تھے, اگر اس کو ہی ہم فوکس کر لیں 25 دسمبر کو ہی, دنیا سے اتنا آرڈر لے سکتے ہیں, ہمارا ایکسپورٹ اتنی بڑھ سکتی ہے جس کا ہم سوچ نہیں سکتے. سر دیکھیں, میرے پاس 3 میجر کلائنٹ ہیں جن کے میں نام لینا یہاں پہ شاید مناسب نہیں ہے, جو نائکی, مارکس اینڈ اسپینسر, ایڈیڈاس, کیلوین کلین اور یہ یوکوکو کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بڑے برانڈز ہیں دنیا کے, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک فائن کوالٹی کا دھاگا چاہیے جس سے ٹریک سوٹ بنتا ہے. جی جی. وہ دھاگا پاکستان میں ہوتا ہی نہیں, وہ جاپان سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب امپورٹ پہ آپ نے لگا دی پابندی, اس بندے کی 300 ارب روپے کی جو ایکسپورٹ ہے وہ گرتے ہوئے اس سال صرف 96 ارب روپے کی رہے گی, کیونکہ اس کے پاس بیسک آرڈر کی کمی نہیں ہے. آپ یہ چھوڑ دیں کہ سہولیات کا فقدان ہے, را مٹیریل نہیں ہے. مل کیسے چلاؤں, میرے پاس را مٹیریل ہوگا تو مل چلاؤں گا نا. جی. اب میں بٹھا کے تو ورکر کو تنخواہ نہیں دے سکتا. ایک مل کی جو ایوریج سیلری ہے وہ 12 کروڑ روپیہ مہینہ ہے. جی. چھوٹی مل کی, بڑی مل کی اس سے بھی زیادہ ہے. اب 12 کروڑ روپے کو اگر میں 12 سے ضرب دوں تو میری تو سیلری 1 ارب سے اوپر چلی جاتی ہے جو ایکسپورٹر دے رہا ہے. کو بڑی جو ایک میڈیم سائز کی مل کی میں بات کر رہا ہوں, بڑی کی نہیں بات کر رہا. اب اس کو اگر را مٹیریل نہیں ملے گا, وہ کسی کو بٹھا کے پیسے تو نہیں دے سکتا. 1 مہینہ دے گا, یا ای او بی آئی کا جو رول ہے جس کے تحت وہ 3 مہینے کی سیلری دے کے ورکر کو فارغ کر سکتے ہیں, وہ اس طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ فکس کاسٹ جو ہے وہ تو میٹ نہیں ہو سکتی. اب جی ڈی پی ہم نے کہاں سے امپروو کرنی ہے؟ صحیح. جب ہم بندوں کو ہی فرق کرتے جا رہے ہیں, یعنی ہم ملازمت دینے کو تیار نہیں, انکم کے سورس نہیں ہے پاکستان میں, یوتھ ہماری فرق پھیر رہی ہے, ہم اس کو ٹیپ کرنے کی کوئی پلاننگ ہی نہیں کر رہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں, قطر سے ویزے آئے تھے ورلڈ کپ میں, کئی لاکھ ویزے تھے. یہ فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہوا ہے, آپ کی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی ایل پلاننگ اور رشوت خوری کی وجہ سے لوگوں نے ان ویزاز پہ ہم پاکستان سے ہیومن ریسورس آؤٹ سورس ہی نہیں کر سکے. وجہ کیا ہے کہ جو بندہ کہتا تھا کہ مجھے یہ ورک پرمٹ دو 1 سال کا, اس سے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ رشوت مانگی جاتی تھی, ABC. اب وہ اس کے پاس ہوگی تو وہ جائے گا نا اس کے پاس اوورسیز فاؤنڈیشن کے پاس کہ جی مجھے باہر بھیجیں. اب ہم یہاں پہ جب تک پلاننگ نہیں کریں گے, ٹرانسپیرنسی نہیں لے کے آئیں گے, اور انکم کو جنریٹ کرنے کے سورسز کی پلاننگ نہیں کریں گے, یہ جی ڈی پی کبھی نہیں بڑھ سکتی. صحیح ہے. اب مجھے بتاؤ, اگر میں پیرلل بلیک اکانومی کی جی ڈی پی اس میں ڈال دوں نا تو ہم 15 نہیں 20% پہ, ہم تو اس کو ڈاکومنٹ کر ہی نہیں سکے. ابھی آپ میرے ساتھ جہاں سے اٹھیں اور MM عالم روڈ چلے, آج ورکنگ ڈے ہے, کسی ہوٹل پہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی. کیوں میں کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو انڈاکومنٹڈ پیسہ ہے وہ کیونکہ اکانومی کا حصہ نہیں, نہ اس پہ ہم ٹیکس لے سکتے ہیں, نہ اس کو ہم نے کبھی ڈاکومنٹ کی ہے. تو جی ڈی پی اگر میں اس کو ایکچوئل جی ڈی پی پہ لے گیا ہوں نا پاکستان کو, اصلی جی ڈی پی پہ جس میں ڈاکومنٹڈ اور انڈاکومنٹڈ دونوں ہیں, ہم 15 سے کہیں اوپر ہیں. آپ مجھے بتائیں, ایک گھر جو ڈیفنس میں اس وقت 10 کروڑ روپے کا بکتا ہے,
آخر ایک بیچتا ہے تو دوسرا خریدتا ہے. فیصل صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اس میں اگر اس کو ہم ڈاکومنٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو قانون میں کمی ہے یا بیوروکریسی نہیں کرنا چاہتی یا اشرافیہ نہیں کرنے دیتی؟ کمی کہاں پہ ہے جہاں ہم رکاوٹ جو ہیں جو ان کو کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی فیصل صاحب، ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی جو ڈرائیو ہے وہ ہر حکومت نے آواز اٹھائی، نعرہ تو لگایا لیکن عمل نہیں ہوا. لیکن عمل نہیں ہوا. پہلی جو آواز تھی وہ عمران خان صاحب نے لگائی کہ جی میں 8,000 ارب اکٹھا کروں گا ٹیکس. جی جی ٹھیک ہے جی. پی ٹی آئی کے دور میں ہم تقریباً اس کے پاس پہنچ 6,150 پہ پہنچ گئے تھے. جی جی. اب مسئلہ کیا ہے، یہ 18,000 ارب اکٹھا ہو سکتا ہے اگر ایف بی آر کا ایٹیچیوڈ بدلے. ٹھیک ہے، لوگوں کا ڈسٹرسٹ ختم ہو ایف بی آر پہ. ٹھیک ہے، غیر ضروری ہٹے مارنا افسر چھوڑ دیں اور ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں. جیسے میں ابھی قطر ہو گیا ہوں، وہاں پہ ایف بی آر کا نام ہے دریبا. جی جی. وہاں پہ کسی افسر کی کسی سائل سے کوئی انٹریکشن نہیں. وہ ایک نوٹس ڈیسک آڈٹ کی بیس پہ بناتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، ای میل پہ اس کا جواب لیتے ہیں اور اگر وہ جواب ٹھیک ہے تو اس کو مان بھی لیتے ہیں. اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے، عام تاثر ہے کہ ٹیکس والے افسر نے تھوڑی گل مننی ہی نہیں. اس انکم کو اس نے 4 سے ضرب دے کے آپ کی اسیسمنٹ کرنی ہے. جب تک ہم یہ والا گیپ، کمیونیکیشن گیپ اور یہ ڈسٹرسٹ جو آپس میں ہے، اس کو نہیں ختم کرتے. جی جی. یار آفیسرز بہت اچھے بھی ہیں، دے آر ویری گڈ پیپل امنگ دیم. میں کئی لوگوں کے پاس پیش ہوتا ہوں، دے آر ویری فائن پیپل. ٹھیک ہے، اصل پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ اصل پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کانفیڈنس لیول بٹوین دا ٹیکس پیئر اینڈ دا ٹیکس کلیکٹر وہ بہت لو لیول پہ. جب تک آپ اس کو نہیں کرتے، میرے اپنے حساب سے یہ جو پی او ایس کی انٹیگریشن تھی، اس کمیٹی میں میں بیٹھا ہوا تھا، اگر خالی پی او ایس ہم صحیح طرح انٹیگریٹ کر لیں نا تو 18,000 ارب پاکستان سے اکٹھا ہو سکتا ہے. جی جی. آپ دیکھیں پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکس دینے کا تو رجحان ہے ہی کوئی نہیں. جی. نہ آپ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ایف بی آر کی ورک فورس کافی نہیں ہے. ایک افسر کے پاس 200 سے 300 کیس ہوتے ہیں. اگر اس نے 200 سے 300 کیسوں کو دیکھنا ہے تو نئے کہاں سے آئیں گے ٹیکس پیئر؟ بیسیکلی پاکستان کی اکانومی چل ہی انڈائریکٹ ٹیکسز پہ رہی ہے اور فار دا ٹائم بینگ جب تک آپ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے، آپ کو اپنی پالیسیز، اپنے تمام پروسیجرز اور ٹیکس کلیکشن اس کو ایسے لے کے آنا پڑے کہ آٹومیٹک ٹیکس کلیکٹ ہو. اس سے پہلے یہ امپورٹ کا بل کیوں بڑھا؟ جب 2008 میں زرداری دور آیا اور اس کے بعد نواز شریف کا دور آیا، ان لوگوں نے کیا کیا، امپورٹ کو ایک سمپل جال بنا دیا 5.5% کا. جی جی. کہ ٹیکس کلیکٹر بیٹھا ہے اپنے کمرے میں، امپورٹ ہو رہی ہے، اس پہ 5.5% ٹیکس بھی کلیکٹ ہو رہا ہے، انکم ٹیکس 15% اس پہ سیل ٹیکس بھی کلیکٹ ہو رہا ہے، اس پہ ایکسائز ڈیوٹی بھی آ رہی ہے، ریونیو کے ٹارگٹ پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے 60 ارب ڈالر کی امپورٹ پہ آپ چلے گئے تھے. جی جی. ٹھیک ہے، اب 60 ارب ڈالر کو ملٹیپلائی کریں 5.5 جمع 15، اس وقت جو ریٹ تھا 20.5 جمع 3% اقرا اور عدد، 23% تو حکومت اس کا لے جاتی تھی. جی جی. جو 23% آتا تھا اس سے یہ کہتے تھے ہمارا ٹارگٹ پورا ہو. لیکن 60 ارب کی جب امپورٹ کر لیتے تو جو ہمارا ایکسپورٹ تھی وہ 20 ارب تھی، وہ بھی تو گیپ بڑھتا ہے. اب جو ڈالر کا یہ غبارہ پھٹنا تھا وہ پھٹنا ہی پھٹنا تھا. صحیح کہہ رہی. دیکھیں بات کیا ہے، میرے پاس فورن کرنسی آ نہیں رہی جبکہ میں نے پیمنٹس فورن کرنسی میں کرنی ہے. اب دیکھیں نا، انڈیا کی ایک سمارٹ موو، اس نے آئل سارا لاک کر لیا انڈین کرنسی میں. جی جی. جو نیا انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے کہا جی ہم آئل جہاں سے بھی امپورٹ کریں گے ہم اس کی پیمنٹ انڈین کرنسی میں کریں گے. جو ماڈل ہیں، ہم ٹیکس کے جو ماڈل ہیں جی ڈی پی کے، وہ دوبارہ ہم ڈسکس کریں گے. شیخ عدیل صاحب آپ بتائیے، کیا ہم جس طرح فیصل صاحب یوتھ کی بات کر رہے تھے، کیا ہماری یوتھ میں ایجوکیشن ہے؟ اس میں ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جی ڈی پی بڑھے، ہمارے بزنس ایکٹیویٹی بڑھے، ٹیکس بیس بھی بڑھے. اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے ملک میں جی جی ٹیکس ایجوکیشن ہے ہی نہیں. اگر آپ دیکھیں بہت سے این ٹی این جب بنتے ہیں یا جو نیشنل ٹیکسیشن میں آتے ہیں تو وہ کیا آتے ہیں کہ جی ہم نے گاڑی لیز کرانی ہے یا ہم نے بینک سے کوئی لون لینا ہے، اور وہ بھی زیادہ تر بینک کے جو عملہ ہوتا ہے
وہ خود ہی ان کا NTN بنا دیتا ہے، اور جب وہ 10 سال بعد ان کو کوئی نوٹس جاتا ہے وہ کہتے ہیں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، جی، تو پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو رجسٹر ہی نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ تو 10 سال پہلے کے رجسٹر ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں اس وجہ سے یہی وجہ ہے نا 76 لاکھ NTN ہولڈر ہیں لیکن 30 لاکھ گوشوارے آتے ہیں. جی بالکل. اور سب سے بڑی بات ایک اور چیز ہے کہ NTN تو ہمارے پاس 76 لاکھ ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس میں سے تقریباً آدھے بندے تو فوت ہو چکے ہوں گے جن کے انہوں نے NTN تو لسٹ میں نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ تو پتہ نہیں دنیا میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ ایشو ہے FBR میں وہ یہ ہے کہ ہم ڈی رجسٹریشن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی ڈی رجسٹریشن اپلائی بھی کرتا ہے تو ہم اس کو فور گرانٹ کر دیتے ہیں. جس طرح لائسنس بنوانا مشکل ہے، جس طرح پاسپورٹ بنوانا مشکل ہے، جس طرح شناختی کارڈ بنوانا مشکل ہے، ڈی رجسٹریشن بھی اسی طرح کا. جی بالکل، جی بالکل. آپ اکثر دیکھیں گے جب بھی آپ رجسٹریشن اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کی رجسٹریشن نہیں کرتے، جبکہ اگر یہ کیا جائے تو ہمارے تقریباً جو ٹیکس پیئر ہے وہ آدھے رہ جائیں لگ بھگ. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی، ایک بندہ کسی لوئر کے پاس جاتا ہے کہ جی میں NTN بنوانا چاہتا ہوں رجسٹر، اس کو کم سے کم بتانا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جناب اگر آپ NTN بنوا رہے ہیں تو اس کی 1 سال بعد ریٹرن بھی جائے گی. صحیح. اور آپ کو ریٹرن لازمی بننا پڑے گی. اگر نہیں آپ اس ریٹرن کو بھرتے تو آپ پہ جرمانہ ہوگا. ہمارے یہاں کیا معیار ہے کہ ہم بس جاتے ہیں جی ہمیں وہ بھی اس وقت جب ہمیں اپنی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، بچت کرنی ہوتی ہے، ٹیکس کی بچت کرنی ہوتی ہے یا کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کے بعد جی ہمیں NTN بنا دیں ہم نے. اور دین جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ہم پھر اس NTN کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی NTN بھی بنوایا تھا، اس کی ریٹرن بھی بھرنی تھی. پھر جب کوئی نوٹس FBR کر دے، کیونکہ وہی فیصل صاحب والی بات کہ ہمارے پاس عملہ بہت کم ہے، ہم اس کو امپلیمنٹیشن کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہم ایجوکیشن بھی تو نہیں نہ دیتے. اگر ٹیکس دینا کیوں ضروری ہے، ٹیکس کا پیسہ کہاں لگتا ہے، یہ ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے، یہ بھی تو ایجوکیشن نہیں ہے کسی میں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ اگر ٹیکس ایجوکیشن ہوتی تو ہمارے معاملات کچھ اور ہوتے. کیونکہ ہمارے سب سے بڑی بات ہے اس میں وہی FBR کا میٹر اس لیے آتا ہے کہ FBR کے پاس عملہ ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلے. اب آپ انسپیکٹر ہے، اس کے پاس اگر 400 کیس ہے تو وہ 400 کیس کیسے ہینڈل کرے گا، جبکہ اگر آگے نئے اس نے ایڈ کرنے ہیں تو ایڈ تب کرے گا نا کہ وہ پچھلوں سے فارغ ہوگا. موجودہ ٹیکس پیئر سے ان کی جان نہیں چھوڑتی تو نئے ٹیکس پیئر کو کہاں سے؟ جی بالکل، جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. وہی میں بھی وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو مین چیز ہے نا ہماری ٹیکس نیٹ بڑھانے کو کہا تو جاتا ہے کہ جی ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے، لیکن اس کے لیے اقدامات ہم نہیں کرتے. سادہ فارمولہ کیا ہے ٹیکس بڑھانے کا؟ کیا سادہ فارمولا ہے؟ سارا فارمولہ ہے ہمارا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے نا وہ بہت پیچیدہ ہے. اب ایک کہنے کو تو جی کہتے ہیں جی کہ ایک ریٹرن عام سی آپ نے بھرنی ہے تو آپ کا ٹیکس پے ہو جانا ہے. جبکہ آپ دیکھیں اگر اس میں کتنے زیادہ پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں ٹیکس ریٹرن میں. ایک اس کو عام نظام کی طرف اگر ہم لے کے آتے ہیں، ہم جیسے بہت بار بات ہوئی ٹیکس میں کہ جی ہم اس کو جو ایک ڈیجٹ میں ہم سیل ٹیکس لائیں گے اور وہ پے کیا جائے گا اور اس کی کوئی نہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور نہ کوئی ان پٹ ملے گا. وہ صحیح، وہ تو اچھی بات ہے. ویسے ٹیکس جو نیٹ ٹیکس ہے سیل ٹیکس میں وہ 4-5% ہی آتا ہے. میں وہی سر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو ٹیکس کے جو معاملات کو آسان بنائیں تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور لوگ بھریں گے بھی. بیسیکلی لوگ کیوں ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں؟ جی بالکل، لوگ اسی لیے بھاگتے ہیں. ہمارے یہ جو لوگ ہیں یہ اسی لیے بھاگتے ہیں کہ جناب ان کو پیچیدگیاں نظر آتی ہیں. جو بندہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹر ہے اس کو نوٹسز بھی آتے ہیں، اس سے سوال جواب بھی ہوتا ہے، اور جب وہ خدا نہ خواستہ پہنچتا ہے جب آفس میں تو اس سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں وہ کہتا ہے یار اس سے اچھا میں ٹیکس نیٹ میں ہی نہ ہوں. اچھا شیخ عدیل صاحب، ویسے آپ انٹرنیشنل لا ایسوسیشن کے ممبر بھی ہیں. جی اوورسیز کو لانے کے لیے، سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان کا ماحول ہمارا کیسا ہے؟ سر اس وقت دیکھیں ماحول میں سب سے جو ہماری اس وقت مین چیز ہے نا انٹرنیشنل جو آنے چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اس میں سب سے جو بڑا ہمارا ایشو آ رہا ہے اس میں پولیٹیشین جو ہمارے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ جو ہماری ہے وہ کیا رول ادا کر رہی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں ابھی سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. جی جب تک ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ اعجاز بھٹی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے تجارتی معاہدے ہیں دوسرے ممالک سے یا ملک کی سطح پر، ان سے ہمارے ملک میں ہم GDP کو بڑھا سکتے ہیں یا جو سرمایہ کاری لانے کے لیے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی GDP کو بڑھانے کے لیے جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ڈیفینیٹلی میجر رول پلے کرتے ہیں آپ کی GDP کو انکریز کرنے کے لیے. جی
لیکن اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہمارے پاس تو فارن کرنسی ہے ہی نہیں. تو پھر ہم ٹیکس اہداف کس طرح پورے کر رہے ہیں حضور؟ یہاں پہ ٹیکس اہداف تو پورے ہو رہے ہیں. ہماری تو جیسے ابھی خواجہ صاحب بتا رہے تھے، ہماری تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے. میں ایگریمنٹ کس کے ساتھ بیٹھ کے کروں گا؟ جی میری انڈسٹری چل رہی ہوگی، میرے یہاں پہ فلورش ہو رہی ہوگی تو ہی یہاں پہ انویسٹر ٹیکس اہداف ایف بی آر تو 30% کہہ رہے ہیں ہم نے زیادہ اکٹھا کر لیے پچھلے سال سے، پھر وہ کس طرح پورے ہو رہے ہیں؟ سر وہ دیکھیں جیسے بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو پورے ہو رہے ہیں اہداف وہ سارے کے سارے انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر پورے ہو رہے ہیں. جی جی وہ سارا کا سارا جو آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے وہ آٹو پہ لگی ہوئی ہے، سارا کا سارا ود ہولڈنگ پہ پورا ہو رہا ہے. آپ امپورٹ کرتے ہیں آپ کا ٹیکس ٹھک وہاں پہ کٹ جاتا ہے. امپورٹ تو بند ہے اس لیے انڈر کوڈ سارا سرپلس ہو رہا ہے. جتنا بھی ہو رہی ہے امپورٹ، مطلب میں ٹیکس آپ نے کہا نا ٹیکس کلیکشن کیسے پوری، میں اس کا جواب دینے لگا ہوں کہ وہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ آٹو پہ لگی ہے، ود ہولڈنگ پہ لگی ہے. امپورٹ کرتا ہوں جتنی بھی امپورٹ ہو رہی ہے وہ تو رہی ہے نا امپورٹ. اب یہ تو نہیں کہ امپورٹ بند تو نہیں نہ ہوگی، والیوم بہت نیچے آ گیا کیونکہ انڈسٹری بند ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا ہو ہی نہیں رہی، ہو رہی ہے. تو آٹو پہ ٹیکس کٹ رہا ہے امپورٹ کا. میں سپلائز یہاں پہ کرتا ہوں پاکستان میں، وہاں پہ میرا ٹیکس کٹ کے مجھے پیمنٹ ملتی ہے. میں کوئی کانٹریکٹ لیتا ہوں تو اس پہ ٹیکس کٹ کے میرے جو ہے وہ مجھے پیمنٹ ملتی ہے. تو جتنی بھی ریونیو کلیکشن ہے ود ان دی کنٹری وہ آٹو پہ ہے، وہ ود ہولڈنگ کی ہے. اس میں جو ایف بی آر کا رول کوئی نہیں ہے. جی جو ایف بی آر کے 18,000 میرا خیال ہے پورے پاکستان میں ان کا امپلائی ہے، اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. 33,000 کا عملہ ہے توڑا. میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی رول نہیں ہے. میری تو ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی، میں نے کہا یہ سارا ختم کر دے، صرف 3 جیسے ابھی انہوں نے کہا آٹومیشن ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. ٹیکسٹائل میں خواجہ صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے 1100 بندے تھا، وہ بندے صرف 16 بندے وہ کام کر رہے ہیں. بھائی یہاں پہ بھی جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے میرے حساب سے کوئی 90% بلکہ اس سے بھی اباؤ آٹو پہ ہو رہی ہے، ود ہولڈنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اتنی فوج ظفر جو بھرتی کی ہوئی اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی جی جو بیوروکریسی کر کیا رہی ہے مجھے بتائے نا. کوئی بھی وہ تو ہمارے عدالت نے بھی اعلیٰ عدلیہ نے بھی کہا تھا اس کو بند کر دیں، بند کر اس کی کوانٹم کو ریڈیوس کریں. جب تک دیکھیں نا آپ اس کے کوانٹم کو ریڈیوس نہیں کریں گے، ون آف دی میجر فیکٹر ہے فسکل پالیسی. جی جی جب تک آپ ٹرانسپیرنٹ فسکل پالیسی نہیں دیں گے اتنی دیر تک آپ جی ڈی پی انکریز نہیں کر سکتے. جی جی اور پاکستان میں ٹرانسپیرنٹ فسکل پالیسی یہ ہے کہ یہاں سے کرپشن کے عنصر کو ختم کیا جائے. جی جی اس محکمے سے جو ریونیو کلیکٹر ہے، ریونیو کلیکٹر پاکستان میں کون ہے؟ ایف بی آر ہے. جی جی جب تک اس میں سے کرپشن کا عنصر ختم نہیں ہوگا ہماری جو فسکل پالیسی وہ ٹرانسپیرنٹ ہو ہی نہیں سکتی. ممکن ہی نہیں ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے. ان کی تعداد کو کم کریں، آٹو پہ بیٹھ کے چیزوں کو لگائیں. میں نے امپورٹ کرنی ہے، میں ٹیکس کاٹا جا رہا ہے بس وہاں پہ ٹھیک ہے، میں سپلائی کر رہا ہوں. اس کو مانیٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ ضروری ہے مانیٹر کریں. بلکہ اب تو جدید دورہ مانیٹر کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ آن لائن ہر چیز چیک ہو جاتی ہے. بیسک ادارہ ہے جو ہمارا بیوروکریسی تو خیر اسٹرانگ ہے. اچھا دونوں ماڈل ہیں جیسے ابھی آپ نے ایگریکلچر کی پہلے بات کی تھی وقفے سے پہلے. جی اگر ایگریکلچر کو فوکس حکومت کر لے جی اسی پر وہ فزیکل پالیسی بنا لے اچھی، جی جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم یہ جو انڈسٹری کا نعرہ لگا رہے ہیں اس سے آگے نہیں نکل سکتے؟ بہت آگے نکل سکتے، بہت آگے نکل سکتے ہیں. میں تو پہلے عرض کیا نا ہماری ایگرو بیس کا ملک ہے تو یہاں تو ہم چھوڑ دیں ہماری انڈسٹری بے شک بچرا اتنا ہمارا یہ سہارا دے گا کہ ہمیں ضرورت نہیں لگی ادھر ادھر جانے کی. اجاز بھٹی صاحب مجھے بریکا کہا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بہتری کی طرف اگر ہم نے جانا ہے، اپنی جی ڈی پی کو بڑھانا ہے، ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، لوگوں کو ایجوکیشن دینی ہے تو آسان حل کیا ہے؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی اجاز بھٹی صاحب 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں صرف عرض کروں گا. جی سب سے پہلے جیسا میں نے سٹارٹ میں عرض کیا کہ فوکس کریں ایگریکلچر کے اوپر. ٹھیک ہے، ایگریکلچر سے ٹیکس کلیکشن کو بہتر کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم بہت آگے اگر آپ نے انڈسٹری کی طرف آنا ہے تو مینوفیکچرنگ تمام کی تمام پاکستان میں ہونی چاہیے جس کے لیے امپورٹ نہ کی جائے، پھر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ تو نیکسٹ بات ہے. میں نے ایگریکلچر کی بات اس کے بعد میں جو جس پہ زور دینا چاہوں گا وہ ٹرانسپیرنٹ فزیکل پالیسی ہے. جیسے میں ابھی گزارش کر رہا تھا جی جی اس میں جو کرپشن ہے اس کو ختم کر دیں. ایف بی آر میں سے بیر ختم کر دیں. وہ ایف بی آر میں تو ہر ادارے نہیں ہے سر، وہ تو ہر ادارے کی. اور اس کے بعد ٹیکس بیس کو بڑھائیں. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان کو نہ نچوڑیں، مزید ٹیکس بیس کو بڑھائیں. اس پہ تو عمل شروع ہو گیا، 114B کا اب آغاز ہو چکا ہے. جب اس پہ امپلیمنٹ ہوگا یو بی صاحب پھر دیکھیں گے. مجھے 30 سال ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی، میں نے آج تک کسی گورنمنٹ میں کوئی سیریس ایفرٹ نہیں دیکھی بینک اکاؤنٹس بند کرنے شروع کر دیے انہوں نے. بجلی اللہ کرے اس پہ امپلیمنٹیشن کریں، لیکن جائز جو اس پہ بھی ناجائز نہ کریں. اپنے جو اختیارات ہیں اس کو ناجائز استعمال نہ کریں. یہاں پہ بھی کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا وہ پارز بڑی ہیں.
جن کو یہ غلط استعمال کرتے ہیں. یہ جائز طریقے سے اور ریشنل طریقے سے استعمال ہونی چاہیے. ارریشنل طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کے رزلٹ اچھے نہیں ہوں گے. ویسے ایک بات ہے, جتنے ہمارے اعلیٰ افسر سیاست کر کے آتے ہیں, بڑے بڑے افسر, انہیں چاہیے کہ اداروں میں ریفارمز لائیں, اصلاحات لائیں, کوئی بہتری لائیں. وہ تو نہیں لا سکے, لیکن ایک کام ہے, وہ غریبوں کو اٹھانا جانتے ہیں, سڑکوں پر کس طرح اٹھانا ہے اور لائسنس کس طرح بنوانا ہے. لائسنس بنوانا بھی بڑا مشکل ہے, لیکن قانون لاگو کر سکتے ہیں راتوں رات, اس پہ عمل کرنا وہ علیحدہ بات ہے. فیصل اقبال خواجہ صاحب, آپ بہت اچھی بات کر رہے تھے, آپ نے یوتھ کی بات کی, ایجوکیشن کی بات کی. مینوفیکچرنگ ہمارے ملک میں نہیں ہو سکی آج تک, ہم ایک سوئی بھی نہیں بنا سکے. سب سے بڑی اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, اور ہم جی ڈی پی کو آگے لے جانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ آپ نے ہر ایک ٹیکس ریٹ میں گراسلی 1% کا اضافہ کر دیا. جی ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پہلے 4.5% تھا فائلر کا, سپلائی کا, اسے آپ نے کر دیا 5.5%. 1% ہے 25% آف دا ٹوٹل. جی جی, یعنی 25% تو آپ نے جو ریونیو نیا کلیکٹ کیا وہ ریٹ انکریز کے ذریعے کر لیا. جی آپ نے سیل ٹیکس کا ریٹ تھا 17%, اسے 18 کر دیا. ٹھیک ہے. کانٹریکٹ کا ریٹ تھا 7%, اس کو آپ نے 8 کر دیا. اور ایٹ دا سیم ٹائم نان فائلر جو نئی ریٹرن دے رہے, ان کے لیے آپ نے ان ریٹوں کو دگنا کر دیا. اب سیلز ٹیکس میں 1% جو انکریز کی, اس کا اوورال بجٹ پہ کیا افیکٹ آ رہا ہے, کبھی آپ نے سوچا اس کا انڈسٹری کے سروائیول پہ کیا افیکٹ آ رہا ہے, وہ کسی نے نہیں سوچا. جی جی, انہوں نے یہی کیا کہ اس ریٹ کو بڑھا دیں. جی جی, اب ایک بڑی مزدار میں آپ کے لیے اور کمپیریزن لے کے آیا ہوں. آپ شیئر آف جی ڈی پی, جی جی, شیئر ان جی ڈی پی ایگریکلچر سیکٹر کا 21.5%. ٹھیک ہے. جبکہ ٹیکس کلیکشن صرف 1%. یہ بھی المیہ ہمارا, یہ ایک بہت بڑا المیہ جو ابھی انہوں نے بات کی. دوسرا 25.20% مینوفیکچرنگ کا جی ڈی پی میں شیئر ہے, اور سروسز کا 53.3% ہے. ویئر ریونیو کلیکشن الٹی ہے, مینوفیکچرنگ والے 51% دے رہے ہیں, جی جی, اور سروسز والے 34% دے رہے ہیں, اور 14% ایک نیو کمرس جو ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. اب بات صرف یہ ہے کہ جب ایک 25% والی انکم والے سے صرف 1% کی کلیکشن ہوگی, جی جی, تو آپ جی ڈی پی کی ریشو کیسے سیٹ کر سکتے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز آپ آ جائیں کہ جو ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے یا ہمارا پرپس کیا ہونا چاہیے. دیکھیں, ڈائریکٹ ٹیکسز بھول جائیں پاکستان میں کلیکٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آمدن پہ ہم ٹیکس وصول نہیں کر سکتے. ایک کیپیسٹی کا ایشو ہے, ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک نیا کنسیپٹ لے کے آئے نان فائلر اور سٹاپ فائلر کا. جی جی, ٹھیک ہے. آپ نے ڈی سی او رات کو کہا ہے کہ آپ اس پہ ورکنگ کریں گے, اور اسپیشل یونٹس جو ہیں وہ بن رہے ہیں تمام صوبائی محکموں میں, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اسسٹنس کریں گے. اصل پرابلم کیا آ رہا ہے, آپ کے پاس 68 لاکھ کمرشل کنیکشنز ہیں پاکستان, وہ جو زندہ چل رہے ہیں, جو زندہ چل رہے ہیں, جی جی, اور اس میں صرف 7.5 لاکھ ریٹرن آ رہی ہے. اور یار ٹارگٹ کرنا ہے ان کو کرو. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ لاہور کے ارد گرد آج کل جو اسٹیل ملوں پہ چھاپے میں مود بوٹی میں ادھر ادھر پڑے ہیں, وہاں سے کتنے لوگ یہ ایف بی آر والے پکڑ کے لا رہے ہیں, ان سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں. جو منتھلی نہیں دے رہے ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں سر, دوسروں کو تو آپ نہیں پکڑتے. طریقہ کیا ہونا چاہیے, اس پورے سسٹم کو آؤٹ سورس کر دیا جائے, کیونکہ ہم نئے ملازم تو رکھ نہیں سکتے, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے نا پے کرنے کے لیے. جی جی, اس کو ٹیکس کلیکشن کا 25% فکس کر کے آؤٹ سورس کر دیں. جتنی نئی ٹیکس کلیکشن ایک آؤٹ سورس باڈی لے کے آئے گی, ٹھیک ہے, اس کو تنخواہ نہیں ملے گی. وہ تنخواہ کی بجائے وہ ایک فکس پرسنٹیج پہ کام کریں گے. اب ہوگا کیا, پہلے سال تو آپ نے اس کو 25% دے دیا, اگلے سال سے تو وہ آٹومیٹکلی ایف پی آر کے نیٹ میں آ گئے نا. صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. تو اس طرح آپ کی ٹیکس بیس بھی بڑھے گی اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بڑھے گی. جی جی, اب ہم پلاننگ کیے بغیر, آپ نے دیکھا اس دفعہ بجٹ کیسا ایل پلان تھا. آپ نے بجٹ دیا پہلے, جسے ہم نے کہا جی فیڈرل حکومت نے یہ اسمبلی میں پاس کیا, جب ایکٹ آیا وہ ساری چیزیں واپس اور وہ مختلف ہو گئی. صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ کیا ہے, لیک آف پلاننگ, اور یہ فقدان ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب جب تک ہم ان چیزوں پہ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے
कैपेसिटी को बिल्ड नहीं करेंगे, लोगों की हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे और हम ऐसे मेजर्स नहीं लेके आएंगे जिससे लोग ऑटोमेटिकली टैक्स नेट में आए, ये टैक्स टू जीडीपी रेशो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। पीएस इंटीग्रेशन रिटेलर पे सर मैं थोड़ी सी बात आपकी हर जगह, ये मेरी बात सुनो, 10 करोड़ से 2 करोड़ पे ले आए हैं, उसका क्या अब फिर वापस हो रही है। अभी ये कल जो नया उन्होंने बताया है कि जी 1 लाख से ज्यादा जिसकी विद होल्डिंग हो रही है उस पे पीओएस इंटीग्रेशन लाजमी होगी। जी जी। देखें, कानून बनाने वाले को ये पता नहीं उसने कानून क्यों बनाया और उसको वापस करने वाले को ये पता नहीं उसने क्यों वापस किया। थोड़ा सा प्रेशर आता है स्टेक होल्डर्स का तो कानून वापस हो जाता है और आईएमएफ का प्रेशर आता है तो कानून बन जाता है। आपने 29% मैक्सिमम टैक्स रखा हुआ था लास्ट ईयर, इस साल वो 35% है 24 में। अभी जो 6% का आपने इंक्रीज कर दिया, मैं हायर स्लैब वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 6% शायद वो बिजनेस कमा नहीं रहा, 22% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपका कैबोर है, 22 और 4 या 5 पे लोन मिलता है, 28% उसको दें, उसके बाद टैक्स की हिट 35% की लें, उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस भी लें, वो तो बिजनेस वायबल ही नहीं रहता। सही कह रहे तो बेसिकली जब तक आपने टैक्स टू जीडीपी रेशो को सही करना है, इसमें बड़ा एक वाइटल फैक्टर है, आपको इंटरेस्ट रेट वापस 10% पे लाना पड़ेगा। वो ऐसे मौजूद हालात में जहाँ सियासी और मौशियत में इस्तेकाम नहीं, देखें ये आप देखिएगा हो जाएगा जी। आपने 2006 में एक दफा आईएमएफ को पाकिस्तान से निकाला था शौकत अजीज दौर में, आजकल फिर उसकी प्लानिंग हो रही है कि ये जो फंड्स हैं यूएई गवर्नमेंट और सऊदी अरेबिया से लेके सबसे पहले आईएमएफ को फारग किया जाए। जब तक आप आईएमएफ से आज़ाद नहीं होंगे यू कैन नॉट प्लान एनीथिंग और अपनी पॉलिसी भी नहीं दे सकते, आपको उनकी पॉलिसी के मुताबिक चलना है। हाँ जी, शेख आदिल साहब आखिर में क्या कहेंगे, क्या तजवीज़ है आपके पास? उससे आपके टैक्स डेफिनेट बात है, वो बिजली बढ़ती जा रही है, दूसरी चीजें बढ़ती जा रही है, डिवैल्यूएशन होगी ना। अब देखिए 100 रुपए की चीज थी अब 200 की है, उस पे अगर टैक्स रेट 17 था तो 17 रुपए आए जी जी। अब 200 की वो चीज होगी तो 18 रुपए, तो 1 रुपया वैसे बढ़ा दिया गया और 18 को डबल कर दे तो 36 रुपए वो आपसे टैक्स ले रहे हैं, तो आपका तो 3 गुना वैसे टैक्स ऐड हो रहा है। तो कैसे यानी कि आप उसको यानी जब 36 लेकिन सारा बोझ तो अवाम पे पड़ रहा है। असल में जो अवाम की जिसका हम नारा लगाते हैं, अवाम को जिसको हम कहते हैं अवामी हुकूमत, नुकसान तो उसका हो रहा है। सर मैं वही कह रहा हूँ कि अब देखें उनका तो बैठे बिठाए टैक्स अदा पूरा हो गया ना, कि पिछले साल 17 रुपए वो कलेक्ट कर रहे थे, उसी चीज़ पे महंगाई की वजह से वो अब 36 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनका तो 3 गुना वैसे ही ऐड हो गया, तो उनके तो टैक्स अदा ओवर ही होने हैं ना जी। टैक्स रेट कम करें और आसान कानून बनाएं और ऐसी पॉलिसी बनाएं जो लॉन्ग टर्म हो। जी शेख आदिल साहब आपको बहुत शुक्रिया, फैसल इकबाल खान साहब आपको बहुत शुक्रिया, जाज भट्टी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान में जीडीपी को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं उसके लिए आपने हमारे दोस्तों के प्रपोजल हैं वो आपके सामने है। प्रोग्राम के लिए फीडबैक देने के लिए हमारे प्रोग्राम में ईमेल मौजूद होती है, उस पर हमें फीडबैक दे सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।